नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आप सब बालिग़ नज़र, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। मैं आपके सामने जो बात भी अर्ज़ करूँगा ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, बुलेट्स में कोशिश करूँगा कि आपके सामने रख दूँ। डाट्स आप खुद कनेक्ट कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये आजकल वैसे इस्लामाबाद दुनिया की जो है ना वो मरकज़ निगाह है, एक ख़ास जो भी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है, और उसके पीछे आपको मालूम है कि मशरिक़ वस्ता के खुसूसी हालात हैं, और वैसे पूरी दुनिया ही उस नाजुक दौर से गुज़र रही है जिससे पाकिस्तान हमेशा गुज़रता रहा है। तो हमारा तजर्बा बाकियों की निस्बत नाजुक मोड़ से मुड़ने का ज़्यादा है। तो इस वक्त फ़िलवाक़े सारी दुनिया ही एक नाजुक मकाम पर आके खड़ी हो गई है और सब दुनिया परेशान है, सवाए चंद अहमकों के बाकी सब परेशान हैं। और ये एक फ़साद अज़ीम है जो बरपा है। एक फ़साद वो होता है कि जो जब अल्लाह ताला की बात नहीं मानी जाती तो जो भी सूरत हो ज़मीन के ऊपर वो फ़साद ही की सूरत है। अगर अल्लाह की बात नहीं मानी गई है तो फितना है और फ़साद है, लेकिन वो पोटेंशली फितना होता है और पोटेंशली फ़साद होता है। अब वाक़यातन वो फ़साद अमली सूरत में ज़ाहिर भी हो गया है। ये यूँ समझ लें कि जैसे कैंसर है मेरे अंदर है, अभी डिटेक्ट नहीं हुआ, अभी कोई किसी एग्जामिनेशन में नहीं आया, वो अभी जिस्म के अंदर है, ज़ाहिर नहीं हुआ, बीज मौजूद हैं। और ये कि कैंसर ज़ाहिर हो गया, कहीं सेकंड थर्ड स्टेज को पहुँच गया, अब बिल्कुल मामला दूसरा हो गया। ये कैफियत है इस वक्त वो फ़साद जिसकी निशानदेही बुज़ुर्ग या हमारे मुदब्बिर हज़रात बहुत अरसे से करते चले आ रहे थे, अब वो खुल के सामने आ गया। तो कुरान मजीद ने ये बात जो कही है कि ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, ये बर और बहर यूँ समझ लीजिए जिसे आज हम ग्लोब कहते हैं, यानी पूरी जो ज़मीन है, खुश्की तरी दोनों, इस पर फ़साद फैल गया है। और इसका सबब है जो लोगों ने कमाई की है, उनके हाथों ने जो कसब किया है उसके नतीजे में फैला है। इसका सादा तर्जमा क्या होगा, यानी लोगों के अमाल की वजह से, लोगों की बदअमालियों की वजह से, जो भी आप इसे माना दे लें, असल मतलब यानी लोगों के अपने हाथों की कमाई की वजह से यह फ़साद फैला है। लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, और इस फ़साद का एक पहलू ये है कि अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों के बाज़ की उन्हें सज़ा दे। सारे गुनाहों की सज़ा नहीं है, उस गुनाहों की जो सज़ा टोटल बनती है उसका एक हिस्सा उनको इधर उस सज़ा से गुजारते। और एक और पहलू है, वो पहलू है लअल्लहुम यरजिऊन। ये वाला जो पहलू है ना, ये बहुत अहम है। ये जो दूसरा पहलू है, ये इस सज़ा को ज़रा इसका रुख बदल देता है। यानी एक सज़ा वो होती है जो अदालत देती है या हुकूमत देती है या बादशाह देता है या कोई मुखालिफ देता है, और एक सज़ा वो होती है जो माँ देती है या बाप देता है। कहने को दोनों सज़ाएं हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। माँ या बाप जो सज़ा देते हैं वो इस्लाह के लिए देते हैं, तादीब के लिए देते हैं, दुरुस्त करने के लिए देते हैं। तो अल्लाह ताला भी यहाँ ये बात भी कह रहे हैं कि इससे एक इम्कान ये भी है लअल्लहुम यरजिऊन, कि जो लोग गलत रवश पे चल पड़े हैं शायद के पलट आएँ, शायद उनकी इस्लाह हो जाए, शायद वो फ़साद को तर्क करके इस्लाह की तरफ वापस आ जाएँ। तो इस छोड़े रखेंगे, उसी में पड़े रहेंगे, तो ज़रा हम रस्सी खींचेंगे तो शायद पलट आएँ। तो ये गोया एक तरह से ये सज़ा अगर इस रुख से देखेंगे तो कोई नफ़रत की वजह से या इंतकाम के जज्बे के तहत नहीं है, बल्कि इस्लाह के नुक्ता नज़र से आपको महसूस होगी। लेकिन ये सब के लिए नहीं है, इस बात को समझ लें। कुरान मजीद मुबश्शिर भी है और नज़ीर भी है। तो जिनके अंदर इस्लाह का मादा होगा वो इन्हीं हालात से उनकी इस्लाह हो जाएगी, और जिनके अंदर इस्लाह का मादा नहीं होगा वो इसके नतीजे में और सरकशी में बढ़ते चले जाएंगे। फ़ी कुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। वो उसमें बढ़ेंगे, और जिनमें इस्लाह का मादा होगा वो इस्लाह की तरफ आ जाएंगे।
اچھا اب آ جائیں اس فساد کی جو جڑ بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ جڑ بنیاد ہے اللہ سے بغاوت، جو سب سے بڑا جرم ہے، نو انسانی کا جرم ہے۔ آپ ذرا تصور کریں قرآن مجید جو ہمارے سامنے بات رکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں کوئی شے نہیں ہے، الا آتی الرحمن عبدا، مگر اللہ کی غلام بن کے، فرما بردار بن کے، اس کی مطیع بن کے اس کے سامنے کھڑی ہے۔ کوئی شے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی، نہ سورج کرتا ہے، نہ چاند کرتا ہے، نہ ستارے کرتے ہیں، نہ کوئی زمین کا ذرہ کرتا ہے، بلکہ یہ کہ انسان کا جسم بھی نہیں کرتا۔ اس کے بالوں کا بڑھنا جو ہے، اس کے ناخنوں کا بڑھنا، اس کے دل کی دھڑکن، اس کا دوران خون، اس سب پہ ہمارا قبضہ ہے، انسان کا قبضہ نہیں ہے۔ یہ تو بہت ایک فضول خیال ہے، میرا جسم میری مرضی۔ بھائی تمہارے اپنے دل کی دھڑکن پہ تمہاری مرضی نہیں چلتی، تمہیں اپنے سنوائی پہ تمہاری مرضی نہیں چلتی، تم نہیں سننا چاہتے تو لازمی تو نہیں کہ تم نہ سنو، تمہارے کانوں میں بات پڑے گی۔ ہاں نہیں دیکھنا چاہتے آنکھ بند کر سکتے ہو، یہ اتنی چھوٹ تمہیں دی ہے، لیکن کانوں میں کان پڑی آواز نہیں سننا چاہتے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم نہ سنو، سننی پڑے گی۔ تو تمہاری کیا مرضی؟ ہو سکتا ہے تم بولنا چاہو، ہم تمہاری زبان کو بند کر دیں، نہ بول سکو۔ تو یہ مرضی ورزی بہت فضول خیال ہے، احمقانہ خیال ہے، اور یوں سمجھ لیجئے یعنی انتہائی درجے کا سفی اور بے وقوف آدمی کا خیال ہے۔ یہ ذرا سا بندہ سوچے تو یہ خیال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھائیں، ہماری دنیا ہماری مرضی، وہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ آپ کو کوئی سمجھ آئی؟ بھئی اللہ کدھر گیا؟ غائب۔ بلکہ آج کی دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں۔ بگ بینگ خود بخود دھماکہ اور کائنات وجود میں آ گئی۔ ہمارے ہاں تو جو دھماکہ ہوتا ہے اس سے تخریب کاری وجود میں آتی ہے، لیکن یہ کہ کائنات کی شروعات جس دھماکے سے ہوئی اس سے تعمیر وجود میں آئی۔ یہ ویسے تاریخ کا ایک عجوبہ ہے۔ ہم پہ لوگ ہنستے ہیں کہ نا پرانے زمانے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ زلزلہ ایسے آتا ہے کہ گائے کے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ وہ منتقل کرتی ہے زمین کو، تو اس لیے زلزلہ آ جاتا ہے۔ بھئی تو زمین کیسے بنی؟ بھئی دھماکے سے بنی، پوری کائنات دھماکے سے بنی ہے، کسی نے نہیں بنائی، خود بخود بنی، اور بنی دھماکے سے۔ آج تک ہم نے جتنے دھماکے دیکھے ہیں ٹوٹ پھوٹی دیکھی ہے، کوئی شاید تعمیر ہوتی نہیں دیکھی، تو یہ اس سے بڑا لطیفہ نہیں ہے سینگ والی بات سے؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دھماکہ نہیں ہوا ہوگا، ہوا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ایک مدبر تھا۔ فرق یہ ہے، ایک خالق ہے، ایک منصوبہ ساز ہے، اس کے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہو، اور اس نے بنایا، دھماکہ کر کے اس نے بنایا۔ اگر وہ نہ بناتا تو خود بخود نہیں، ہم خود بخود کی نفی کریں گے، لیکن آج کا انسان مانتا یا نہیں مانتا کہ خود بخود۔ اور یہ چلیں، آپ تو جو یہاں پروفیسر حضرات بیٹھے ہیں، جو میرے ساتھ تعارف ہوا ہے، تو زیادہ تر جو ہے نا وہ کوئی اکنامکس کے ہیں، کوئی سوشل سائنسز کے ہیں، سوشل سٹڈیز کے ہیں، اسلامک سٹڈیز کے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پہ جو فزکس کے ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں بس وہ مولوی لوگ بتاتے ہیں، لیکن اصل میں پروسیس تو یہ نہیں ہے نا، کائنات پروسیس آف کریشن جو ہے نا وہ ذرا اس سے مختلف ہے، جیسے مولوی لوگ بتاتے ہیں۔ تو اب اور اسی طرح جو میڈیکل سائنس پڑھے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یار ہاں ویسے تو قرآن میں تو ایسا ہی ہے، حدیثوں میں تو اسی طرح ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ وہ ڈارون کے جو ہے نا دلائل بڑے قوی، تو اس کا مطلب ہے وہ جو یقین ہوتا ہے وہ کدھر ہے؟ یقین کی جگہ تو شک ڈیرے ڈال چکا ہے، بلکہ شک کیا اس کے مقابلے میں مخالف یقین ڈیرے ڈال چکا ہوا ہے۔ یہ سب کی حال، یہ زمین ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں۔ گویا یعنی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، پہلے لوگ اللہ کو کے ساتھ شریک کرتے تھے، یہ بت ہیں، یہ فلانا بیٹیاں ہیں اللہ کی، یہ بیٹے ہیں اللہ کے، یہ کیوں ہیں؟ یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور اللہ سے نفرت نہیں تھی، اللہ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے بیچ میں ذرائع اور وسائل تلاش کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ اتنا ناراض ہوتا تھا، قوموں کی قومیں صاف کر دی اس نے۔ اور آج کا انسان اسے کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، ضرورت ہے، کائنات خود بخود بنی، میں خود بخود بنا، اور آتے ہیں یہاں کچھ عرصہ جیتے ہیں، حالات و واقعات زندہ رکھتے ہیں، حالات و واقعات مار دیتے ہیں، اور ان یا اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ تو پیدا نہیں ہو، بس دنیا کی زندگی ہے، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ ہلاک کرتا ہے، بس وقت پورا ہوتا ہے، وہ کچھ جو ہے نا کیمیائی عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں مر جاتے ہیں، بس یہ ہے۔ تو جب یہ ہے
تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم عوان ہیں جیسے باقی عوان ہیں. تو جب باقی عوانوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے تو ہمارے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہوئی. اب یہاں سے وہ میرا من میری مرضی اور وہ سارا فلسفہ نکلا، اور اسی پہ ہمارا ملک ہماری مرضی. ایک قوم ہے، اس کی اپنی روایات ہیں، وہ اپنا جو ہے نا اسے داخلی خود مختاری حاصل ہے. یہ خود مختاری بھی شرک ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ خود مختاری کا دعویٰ جو ہے نا یہ اپنی ذات میں شرک ہے. اس خود مختاری کی نفی کر کے ایمان لایا جاتا ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. یہ فساد تھا. اب آپ جا کے تفہیم القرآن پڑھیں، آپ کو یہ ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی. آپ جا کے یہ تدبر قرآن میرے آگے رکھیے، اس میں پڑھیں تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. آپ جا کے فی ظلال القرآن پڑھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن یہ ابھی کھل کے ہمارے سامنے نہیں آیا تھا. اب جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹرمپ عطا کیا ہے تو اس کے بعد اب ویسٹ کو بھی پتہ لگ گیا ہے یہ اگر جمہوریت یہ بچے دیتی ہے جن کے نام ٹرمپ ہوتے ہیں یا جن کے نام مودی ہوتے ہیں یا جن کے نام نیتن یاہو ہوتے ہیں، یہ اگر جمہوریت کے تحفے ہیں تو توبہ. اب جو لوگ اکیڈمیا سے وابستہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ اب یہ ڈسکشنز چل پڑی ہیں کہ اگر جمہوریت یہ پروڈیوس کرتی ہے تو ایسی جمہوریت سے ہماری توبہ ہے. اب امریکی بھی توبہ توبہ ہو گئی ہے، ان کی بھی بس ہو گئی ہے. تو اصل میں تو یہ پہلے ہی سے پتہ تھا کہ یہ ہوگا، جنہیں معلوم تھا انہیں پتہ تھا. لیکن اب اگلی بات یہ ہے کہ انسان طاقتور تو بہت ہو گیا. آپ دوسری طرف یہ سوچیں کہ سلیمان علیہ السلام کو جو طاقتیں اللہ نے دی تھیں، جنات ہیں وہ غوطے لگاتے ہیں، جنات ہیں وہ جو ہے نا ان کے لیے بڑے بڑے محل بناتے ہیں، جنات ہیں ان کے لیے بڑے بڑے لنگر بناتے ہیں، اور اس طرح ان کا ایک ہوائی بیڑا بھی ہے جو وہ صبح سیر کو جاتے ہیں، شام کو سیر کو جاتے ہیں. آج آپ انسان کی طاقت کا اندازہ لگائیں، اس سے زیادہ ہے. آج جو غوطہ خور تو چھوڑیں، وہ سب مرینز ہیں اور پتہ نہیں جو ہے نا خود کار بوٹیں ہیں، اور وہ ہوائی جہازوں سے آگے بڑھ کے اب آپ کے ڈرون ہیں، پائلٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر سے کدھر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو طاقت انسان کے پاس آئی ہے، ویسے آپ سوچیں 220 وولٹ میں جتنی کرنٹ ہوتا ہے، طاقت انرجی ہوتی ہے، اتنی جن میں نہیں ہوتی. جو بندے کو اٹھا کے پٹکتا ہے، تو جن میں اتنا کہاں جان آئی بیچارے میں. تو یہ آپ سوچیں کہ اتنا طاقتور انسان اور اتنا جاہل آدمی، سوچ کے اعتبار سے اتنا جاہل، اور انرجی اس کے اندر اتنی آ گئی. تو اب وہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کی صورت ہے جو آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا نازک موڑ پہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آ گئی ہوئی ہے. اب سب کہتے ہیں معیشت کا جنازہ تو نکلنے ہی والا ہے، سب کا نکلنے والا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ اگر جو کچھ یہ پاگل لوگ سوچ چکے ہیں اگر وہ ہوا، کیونکہ جو تازہ ترین باتیں وہ یہ ہیں کہ بھئی یہ جنگ آگے چلے گی، جو بھی ایفرٹس تھیں، امن کی کوششیں تھیں، وہ ساری ناکام ہو گئی ہیں. نیتن یاہو بھی کہتا ہے کہ امریکہ بند بھی کر دے جنگ، ہم نہیں بند کریں گے. ایران بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، یعنی سرنڈر نہیں کریں گے. امریکہ بھی کہتا ہے کہ ہم بھی ایران کی گردن جھکائے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اب آپ سوچیں کہ پھر آخری حال کیا ہوگا. اگر بات ایٹمی جنگ تک چلی جاتی ہے تو پھر کیا باقی کیا بچے گا. اب میں آپ کو اصل میں جو چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، اس کے اشارے باقاعدہ موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. کوئی بستی نہیں ہے، یعنی کوئی شہر نہیں ہے، چلیں آپ کہہ لیں کوئی بستی یا کوئی شہر نہیں ہے اس زمین کے اوپر، مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر ڈالیں گے، ہلاک کرنے والے ہیں. قبل یوم او معذبوہا، یا اسے عذاب شدید سے دوچار کرنے والے ہیں. قبل یوم القیامہ، یہ قیامت سے پہلے ہوگا. یعنی قیامت میں یہ آپشن تو نہیں ہوگا نا کہ کسی کو ہلاک کریں اور کسی کو عذاب شدید دیں. یہ تو وہاں سے سب کا ملیا میٹ ہوگا نا، دکھ کا تن دک کا وہ ہو جائے گا، سب ملیا میٹ، کچھ باقی نہیں بچے گا. وہ تو قیامت ہے، یہ قیامت سے پہلے ہونا ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. یہ کتاب میں پہلے ہی سے سطروں میں موجود ہے، ریٹن ہے، یعنی یہ تقدیر ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اور جو کچھ احادیث میں آیا ہے، آپ اگر وہ ابواب جا کے احادیث کے دیکھیں تو باب جو باندھا گیا ہے نا اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا بات کہی گئی ہے. الملخمۃ العظمیٰ، الملخمۃ الکبریٰ. ملخم کسے کہتے ہیں؟ لخم آپ کو معلوم ہوگا، گوشت کو کہتے ہیں. ملخم جو ہے وہ کسائی کی دکان کو کہتے ہیں، اور ملخمہ قیمہ کرنے کو کہتے ہیں.
اب دیکھیے یہ جو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، یہ وہی بات ہے نا، بلڈوز کر دینا، کیما کر دینا، چیتڑے اڑا دینا، یہ الملخمہ ہے۔ اور وہ جو احادیث جس عنوان کے تحت محدثین نے رکھی ہیں نا، وہ الملخمہ کا عنوان ہے۔ ایسی جنگ جو کیما کرنے والی ہوگی، ایسی جنگ جو انسانوں کے چیتڑے اڑا دے گی، بلڈوز کر دے گی۔ اب اسے اس کے ساتھ جوڑے نا، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اس کے ساتھ جوڑیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے، بہت ساری حدیث میں صرف آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے لوگ مر جائیں گے کہ ایک پرندہ اڑے گا، مطلب ظاہر ہے لوگوں کو دفن نہیں کیا جا سکے گا، تعفن پھیلے گا۔ اب جو ایک نفاست پسند پرندہ ہوگا وہ اڑے گا، بدبو برداشت نہیں کرے گا، وہ بھاگے گا وہاں سے، رائے فرار اختیار کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا وہ اڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ تھک ہار کے بے ہوش ہو کے گرے گا تو لاشوں ہی پر گرے گا۔ اتنی بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہوں گی۔ آخری فتح مسلمانوں کی ہے، بہت آخر میں جا کے ہے، اور یہ کوئی مجموعی طور پہ معلوم ہوتا ہے کوئی 10 سال کے لگ بھگ کی جنگ ہوگی، جب وہ پوری شدت کو پہنچے گی تب سے 10 سال ہوگی۔ میں ابھی نہیں سمجھتا کہ شدت پہ آ گئی ہے۔ تو اس کے اندر جب آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی، اب گویا ساری دنیا آپ کی ہے، تو حضور نے فرمایا بہت مال غنیمت ملے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن خوشی کسی کو نہیں ہوگی۔ صحابہ بہت حیران ہوئے، بھئی اتنی بڑی فتح اور اس کے بعد خوشی نہیں ہوگی؟ فرمایا کدھر خوشی ہوگی؟ اگر کسی کے 100 بچے تھے تو 99 اس جنگ میں کام آ چکے ہوں گے، ایک بچا ہوگا، تو اب 99 کو روئے یا اس فتح کی خوشی منائے؟ یہ حالات و واقعات۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے کدھر لکھا ہے، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم میں یہ بات لکھی ہے کہ آخری دور کی جنگوں کے بارے میں یا واقعات کے بارے میں جو احادیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے، مڈل ایسٹ میں اس کا سٹیج سیٹ ہو چکا ہوا ہے، اب پردہ اٹھنے کی منتظر نگاہ ہے۔ یعنی وہ تب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حالات اب ویسے بن چکے ہوئے ہیں تو کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، چلیں ان کے اس اللہ کے اعتبار سے واقعی زیادہ دیر نہیں تھی، ہمارے اعتبار سے اس میں 50-60 سال گزر گئے، لیکن ہم تو اب بھی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک جو اس وقت کا منظر نامہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آنے والے منظر کی ایک دھندلی سی تصویر آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ کتنی بڑی تباہی ہے جو نو انسانی پر آنے والی ہے۔ میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، نہیں تو جو اس وقت صورت گنجلک ہو گئی ہے کہ آگے کدھر جائے گا۔ اب چائنا اور رشیا بھی جو ہے نا، فرض کریں ایٹمی حملہ ہوتا ہے ایران کے اوپر تو وہ بھی بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ کنٹینمنٹ آف چائنا پروگرام ہے، اور اگر ایران کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آگے پاکستان ہے، ترکی ہے، پھر رشیا ہے، تو پھر سکویز کون سا ہوگا؟ چائنا، تو کبھی نہیں برداشت کریں گے، تو پھر وہ شامل ہوں گے۔ پھر شمالی کوریا ہے تو شمالی کوریا ہے تو اس کے ساتھ جنوبی کوریا ہے، ساتھ جاپان ہے۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اسی علاقے تک کام محدود رہے گا، یہ چیزیں آگے پھیلیں گی۔ اچھا، اسی طرح یورپ میں، ویسٹ میں مسلمانوں بلکہ عربوں کے خلاف نفرت پیدا ہوگی، یہ بھی حدیث میں ہے۔ ایک وقت آئے گا جتنے عرب ہوں گے روم کے علاقے میں وہ سارے قتل کر دیے جائیں گے۔ اب عرب میں یہ تقسیم حضور نے نہیں فرمائی کہ کون سا یہودی ہوگا اور کون سا مسلمان ہوگا، عرب جو ہوں گے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس وقت پہلی نفرت جو پیدا ہو رہی ہے وہ یہودیوں کے خلاف پیدا ہو رہی ہے، ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ کل ایک کوئی ایسا واقعہ یہودی کرا دیں، اس میں کوئی مسلمانوں، جیسے 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، تو یہ ساری نفرت مسلمانوں کی طرف بھی شفٹ ہو جائے گی۔ یہ رائے عامہ بدلتے کوئی دیر تو نہیں لگتی ہے، اور آج کے دور میں رائے عامہ تبدیل کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ تو یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا وہ فساد کی کیفیت ہے جس میں کہ اب نو انسانی مبتلا ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ جو غفور اور رحیم ہے، جو رب العالمین ہے، جس نے یہ سارا جو ہے نا کارخانہ سجایا ہے، وہ اسے برباد کرنے پہ کیوں تل گیا ہے؟ اہم ترین سوال ہے۔ ایک سوال یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک اور سوال، یہ اللہ کی کتاب ہے ہمارے سامنے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، بہت اونچی شان ہے اس کی، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیوں کیا، وہ اتارا کیوں؟
اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے، تو یہ زمین پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اسے مقام بلند پہ رکھتے نا جہاں پہ تھی، فی کتابی مکنون وہیں پہ رہتا، اسے زمین پر کیوں بھیجا؟ تو ایک سوال میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا کیوں لوگوں سے ناراض ہو گیا کہ انہیں برباد کرنے پہ تل گیا ہے؟ اگرچہ کہ ایک جواب اس کا ہم دے چکے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ میں اب دوسرے تناظر میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، جس کے ساتھ جوڑ کے یہ سوال آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا کیوں ہے؟ سادہ سی بات ہے جی، جب پوری کائنات اللہ نے بنائی، اس میں ہر شے کو اللہ نے الہام کیا کہ اس کا جو فنکشن ہے اس کو طرف الہام کر دیا، اس نے وہی کرنا ہے۔ شہد کی مکھی نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے اس کی پروگرامنگ کر دی، الہام کر دیا، اس کی پروگرامنگ کر دی۔ ہر شے نے وہی کرنا ہے، کوے نے بھی وہی کرنا ہے جو اسے سکھا دیا گیا، جانور نے وہی کرنا ہے جو اسے سکھا دیا گیا، فرشتے نے وہی کرنا ہے جو اسے بتا دیا گیا۔ یہ صرف جن اور انس ہیں جن کو اختیار دیا گیا اور ان کو ایک مینول ساتھ دیا گیا کہ یہ میرا ہدایت نامہ ہے، اس پر اگر عمل کرو گے تو یہ خرابی پیدا نہیں ہوگی، نہیں تو خرابی، وہی فساد پیدا ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ ساتھ دے دیا گیا۔ اور یہ دیکھیں، جیسے اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، دیکھتی ہیں، میری کوشش کے بغیر دیکھتی ہیں۔ اللہ نے مجھے کان دیے، سنتے ہیں، میری کوشش کے بغیر سنتے ہیں۔ یہ زبان دی ہے، چوسنے کا کام بھی کرتی ہے، لب اور زبان چوسنے کا کام کرتے ہیں، میرے ایفرٹ کے بغیر یہ دونوں کام کر لیتے ہیں۔ بولنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے جب تک وہ میں بولوں گا نہیں، زبان وہ خود بخود حرکت میں نہیں آئے گی۔ یہ جیسے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود آٹو پہ رکھی ہوئی ہیں، ایسے ہی اللہ مجھے بھی آٹو پہ کر دیتا تو میں ساری نمازیں بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا، نیکیاں ہی کرتا، کبھی برائی نہ کرتا۔ جیسے فرشتے برائی نہیں کرتے، میں بھی نہ کرتا، آپ بھی نہ کرتے۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس اخلاقی معاملے میں آٹو پہ نہیں رکھا، ہمارے اختیار پہ رکھ دیا کہ اما شاکرن و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے شکر گزار بنو، تمہاری مرضی ہے ناشکر بنو۔ تو چونکہ ہمیں آٹو پہ نہ رکھنا اللہ کی حکمت تھی، اس لیے اللہ نے ہدایت علیحدہ دی۔ اگر ہمیں آٹو پہ کر دیتا تو علیحدہ ہدایت دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہمارے اندر ہی وہ پروگرامنگ ہو جاتی۔ یہ جو کچھ قرآن میں ہے، جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوتا، ہم وہی کرتے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب علیحدہ دی تو علیحدہ کیسے دی؟ ایک ایک بندے کو تو نہیں دی نا، مجھے لا کے قرآن تو نہیں دیا۔ یہ تھوڑا سا علمی مسئلہ ہو جائے گا۔ پہلے تورات انجیل جو نازل ہوئی وہ بھی سمجھیے قرآن مجید ہی کے ابتدائی ورژنز تھے، تفصیل نہیں تھی، جب وہ ذرا جو ہے نا وہ مختصر تھے، لیکن ورژن وہ قرآن ہی کے تھے۔ کتاب ایک ہی ہے جس کے مختلف ورژنز اترے، آخری جو ہے نا وہ قرآن مجید ہے، پوری تفصیلات کے ساتھ ہے، مکمل الہدا۔ اب مکمل ہو کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ مکمل ہو کے اترا۔ اللہ تعالیٰ نے دیا کس کو؟ جبریل کو، اور جبریل کے ذمے کیا کام تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، آپ کے قلب مبارک پہ اتارنا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ امیین تک پہنچانا، بنی اسماعیل ان تک پہنچانا آپ کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ یا ایھا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ پہنچانے کا کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، پھر آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ رسالت پہنچانے کا حق ادا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بات اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے رکھی قرآن میں، نہیں تو ضرورت نہیں تھی، نہ بھی رکھتے، اگنور کر دیتے، کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ جلیل القدر اللہ کے رسول ہیں حضرت یونس علیہ السلام، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ جب اس پر اتمام حجت ہو چکا ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ تو اگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا تھا تو اس کا مطلب یونس علیہ السلام اپنا کام مکمل کر چکے تھے، پہنچانے کا حق ادا کر چکے تھے۔ کسر کیا رہ گئی تھی؟ کمی کیا لگی؟ رسول اپوائنٹڈ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس علاقے میں اس نے رہنا ہوتا ہے جس علاقے کی طرف اسے اپوائنٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی ایکسپریس پرمیشن نہیں آتی اپنا علاقہ چھوڑ نہیں سکتا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی جگہ چھوڑی تھی اللہ کی اجازت کے بغیر،
یہ ذہن میں رکھیں، جو کمی تھی وہ کیا تھی؟ یہ نہیں تھی کہ کوئی تبلیغ میں کمی کر دی تھی، صرف یہ تھی کہ اپنی جگہ اللہ کی اجازت کے آنے سے پہلے چھوڑ دی. چھوڑنا تھا ہی، کیونکہ قوم پر عذاب آنا تھا. اس سے پہلے جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا کہ لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول آئے کہ آپ راتوں رات نکل جائیے، اس قوم پر عذاب آنے والا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اب آپ مکے سے چلے جائیں. جب حکم آیا تب گئے نا، پہلے تو نہیں گئے. یونس علیہ السلام پہلے چلے گئے، بس اتنی بات ہوئی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے. وہ ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہے کیسے گئے. اور وہاں پھر جب انہوں نے وہ خاص تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ واپس انہیں مختلف مراحل سے گزار کے واپس اپنی قوم تک پہنچا. قوم کی توبہ قبول کر لی. کسی قوم کی توبہ اللہ نے نہیں قبول کی. جب عذاب کے سائے سامنے آ گئے اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوئی، صرف اس قوم کی توبہ قبول ہوئی. کیوں؟ ایک آنچ کی جو کسر رہ گئی تھی کہ یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ قوم کے حق میں چلی گئی. اس سے اللہ کا اصول سمجھیں. آج ظالم کون ہے؟ یہودی. ظالم کون ہے؟ عیسائی. ظالم کون ہے؟ ہندو. یونس علیہ السلام کے دور میں ظالم کون تھا؟ وہ قوم جس نے ان کی بات نہیں مانی تھی. لیکن قوم کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی، آیا عذاب ٹل گیا. اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. اور خود جب تائب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فاجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اسے پسند کر دیا. وجعلہ من الصادقین، پھر اسے نیکوکاروں میں سے کر دیا. لیکن توبہ کرنے کے بعد ہوا نا. اب یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے. اس وقت جس حالت میں میں اور آپ ہیں، اللہ کی نگاہ سے اگر دیکھیں نا تو شاید یہودیوں، نصرانیوں، ہندوؤں سے بڑے مجرم ہمیں. کیوں؟ اب آئیں واپس. جبریل نے پہنچایا محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ نے پہنچایا امیین تک. اور یہ پہنچانے کا مطلب ایسا نہیں ہوتا جیسے میں آپ کے سامنے ایک تقریر کر رہا ہوں اور آخر میں کہوں وما علینا الا البلاغ المبین. یہ نہیں ہوتا. پہنچانے کا مطلب اگر یہ ہوتا تو حضور نے مکہ ہی میں پہنچا دیا تھا، کہانی ختم. حضور نے 23 سالوں کے بعد انفرادی اور اجتماعی نظام قائم کر کے، انفرادی عمل کا نمونہ پیش کر کے، اجتماعی نظام قائم کر کے اب پوچھا الا هل بلغت؟ مسلمانوں کیا میں نے پہنچا دیا تمہیں؟ اب وہ جو 1.25 لاکھ کے لگ بھگ اس وقت لوگ تھے، ان سب نے بیک زبان کہا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، حق کے خیر خواہی ادا کر دیا، آپ نے جو برائیوں کے پردے چاک کر دیے. تو اب حضور نے اللہ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد، اللہ تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی ان تک پہنچانے کی، تو گواہ ہو جا کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. یہ گواہی کیوں حضور نے لی؟ اس لیے کہ اللہ پوچھے گا کہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا. آخری 2 رکوع جا کے ضرور پڑھیے گا، سورہ مائدہ کے آخری 2 رکوع. عیسائیوں کے اندر جو گمراہی آئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا. اللہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا تو نے ان کو یہ سکھایا تھا؟ اور وہ کہیں گے اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا انہیں میں وہی بتاتا رہا جو تو نے مجھے بتایا تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ان کے اوپر رقیب تھا، تجھے پتا ہے یہ کیا کرتے رہے، میں نے تو انہیں یہ بات نہیں کہی تھی. آج جو ہم سارے گناہ کر رہے ہیں تو پہلے کس سے پوچھا جائے گا؟ محمد الرسول اللہ سے پوچھا جائے گا. تو وہ پہلے گواہی لے کے گئے ہیں. اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اور اس کے بعد فرمایا کیا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اب جو موجود ہے وہ پہنچائے اس کو، یعنی جس نے یہ گواہی دے دی کہ مجھ تک پہنچ گیا، اس کے ذمے ہے کہ پہنچائے اس تک کہ جس تک نہیں پہنچا. اور اس میں اتنی عمومیت رکھی آپ نے کہ دوسری جگہ فرمایا بلغوا انی ولو آیتن. ٹھیک ہے حضور کے ذمے پورا قرآن پہنچانا تھا، لیکن امت کے ہر فرد کے ذمے کسی نہ کسی درجے میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، میری طرف سے پہنچاؤ، خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ. کوئی بری نہیں ہے، یہ ریڑھی والا ہے یا یہ ان پڑھ ہے یا ہاں کوئی فاتر العقل ہے تو بری ہے، یا بالکل گونگا ہے تو بری ہے، یا بہرا ہے تو بری ہے. اس کے سوا جس کو اللہ نے قوت بیان ذرا سی بھی دیا، آلو بیچ سکتا ہے نا، وہ ایک آیت بھی پہنچا سکتا ہے. بلغوا انی ولو آیۃ. سیکھے، کسی سے بھی سیکھے، پہنچائے. دنیا کی اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، ثواب کا کام اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام دوسرے کو سکھایا جائے.
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو پہنچا تھا، امت کی ذمہ داری تھی سارے لوگوں تک پہنچانے کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ آخرت میں بھی یہ گواہی دینی پڑے گی۔ كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسا ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے۔ اب میں آپ کو جو آیت سنائی تھی نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اس کے بعد سورہ الف لام میم السجدہ ہے، وہی جو بعض مسجدوں میں صبح فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ پڑھا کرتے تھے جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ، اس کی ایک آیت ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو سمجھایا گیا ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، وہ پھر بھی پہلو تہی کر گیا ہو، یعنی جسے کہتے ہیں نا، مطلب پہلو بچا کے نکل جانا، سائیڈ مار کے نکل جانا، اپنی ذرا کنارے سے نکل جانا، یہ کر گیا ہو۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پہنچایا اور انہوں نے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ نے بدر میں دیکھیں 69 مسلمانوں کے ہاتھوں نے مروایا، یہ بتانے کے لیے کہ تم نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کیونکہ یہ میرے مجرم تھے، ہم انتقام لیں گے ان سے۔ اور مسلمانوں سے اللہ نے صاف کہہ دیا، دو ٹوک، فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے تو میری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر تم اللہ کے دین سے روگردانی کرو گے، اللہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی اگر یہ جو مشن ہے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا مشن، یہ اگر تم ادا نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معزول کر کے ہٹا کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں جو باتیں میں نے کی ہیں اس کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، پھر اس کے بعد ایک عظیم سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ قوم کے اندر زوال آیا، یعنی کتاب سے تعلق منقطع ہوا۔ زوال آنے کا مطلب یہ ہے کتاب سے تعلق ٹوٹا، رفتہ رفتہ زیادہ ہی ٹوٹ گیا، حالانکہ اس قوم میں نبی بھی موجود ہوتے تھے، اس کے باوجود اجتماعی طور پر ٹوٹ گیا۔ چند نیک لوگ بیچ میں تھے لیکن مجموعی طور پر رخ بدل گیا۔ عراق کا مشرک بادشاہ بخت نصر اللہ نے مسلط کیا، وہ مسجد جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی وہ توڑ دی گئی، تورات گم کر دی گئی، پھر آج تک نہیں ملی جو آسمان سے اتری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں میں لکھی ہوئی ملی تھی وہ تورات۔ تابوت سکینہ گم ہو گیا۔ 6 لاکھ یروشلم کے اندر اس وقت کے مسلمان، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نمائندے جیسے آج ہمیں، قتل ہوئے۔ 6 لاکھ کو غلام بنا کر وہ لے گیا عراق، بیبلونیا۔ ایک متنفس وہاں پہ باقی نہیں چھوڑا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا وہاں سے تو ان کے الفاظ نکل گئے ان کی زبان سے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس طرح برباد ہونے کے بعد اس بستی کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، وہ جو آتا ہے سورہ بقرہ میں، 100 برس کے بعد وہ جاگے ہیں، پھر وہ گئے ہیں اپنی قوم کی طرف، پھر جا کے ان کو واعظ، نصیحت، تبلیغ، تعلیم، تزکیہ، وہ اس عمل سے گزارا۔ جب ان کو دوبارہ کتاب کی طرف وہ راغب ہوئے، اللہ نے ایک نیا عروج دیا، پھر ایک عظیم مکابی سلطنت وجود میں آئی۔ وہ بعض اعتبارات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بڑی تھی، جس کا آج وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس سارے علاقے پہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ لیکن یہ کہ پھر اب دیکھیے کیسی قوم برباد ہوتی ہے۔ یہ لوگ یعنی ایک طرف اللہ کے گھر کے آباد کرنے والے، وہاں پہ یعنی کوئی بت نہیں رکھے ہوئے تھے انہوں نے، مطلب وہ سارا بیت المقدس کے اندر جو بھی ضروری لوازمات ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، قربانی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھانے کے لیے، ان کے وہ قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے بس پڑتے تو سولی چڑھا دیا، وہ تو اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ یعنی اس کا مطلب دین سے اتنا دور تھے، سمجھتے اپنے آپ کو دیندار تھے۔
اور یہ آپ یہ تاریخ پڑھیے، تفہیم القرآن سورہ بنی اسرائیل پہلے رکوع میں یہ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ پڑھیں، جا کے ضرور پڑھیں اگر حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ عجیب مصیبت کیا ہوئی، اللہ کے رسول کا تو انکار کر کے انہیں اپنے بس پڑتے سولی چڑھا دیا، لیکن دوسری طرف غیرت کہ ہمارے اوپر مشرک رومی مسلط ہیں، ہم ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، بغاوت کر دی جیسے آج ہم کرتے ہیں، جذبہ جہاد۔ پھر رومیوں نے کیا بڑا عملہ، مجموعی طور پہ 11 لاکھ یہودی مارے گئے، لیکن ایک دن میں، صرف ایک دن میں اسی یروشلم شہر کے اندر 1,33,000 انسان قتل ہوا ہے۔ کب؟ جب کوئی ماس ڈسٹرکشن ویپنز نہیں تھے، ہاتھوں سے وہ نیزے ہوں گے یا تیر ہوں گے یا تلواریں ہوں گی یا جو چاقو چھریاں ہوں گی، اس سے 1,33,000 آدمی ایک دن میں قتل کیا گیا جب یہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ تب سے یہ 70 عیسوی کی بات ہے، تب سے یہ نکالے گئے وہاں سے، دوبارہ 1917 میں جا کے دوبارہ آباد ہونے کی اجازت ملی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اتنا طویل عرصہ وہاں سے نکالے گئے۔ یہ تو ان کی 2 مثالیں آپ کے سامنے آ گئی، ذرا اپنی طرف بھی آ جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے بتایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی امیین، قرآن عربی زبان میں، حضور کے پہلے مخاطب امیین، ٹھیک ہے۔ اللہ نے پہلا اقتدار خلافت کس کو دی؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے عرب۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے خلافت آہستہ آہستہ ملوکیت میں بدلتی چلی گئی، گاڑی سے گاڑی ملوکیت آتی گئی، اور خلافت، نام خلافت کا رہا لیکن وہ طور طریقے جو ہے نا وہ بادشاہتوں والے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ بورڈ ڈھیل دیتا ہے، بورڈ لمبی ڈھیل دیتا ہے۔ پھر بھی دیکھیں اموی دور سارا گزر گیا، اس کے بعد جی عباسیوں کا دور بھی گزر گیا، 1258 میں جا کے اللہ نے پکڑا ہے، 1258 میں جا کے پکڑا ہے، جب تاتاری آئے ہیں، اور تاتاریوں نے آ کے ایسی کی تیسی بغداد میں مسلمانوں کی پھیری ہے۔ مکے کو اللہ نے خصوصی مقام دیا ہوا ہے، جو یروشلم میں ہو رہا تھا وہ مکے میں نہیں ہوا، اللہ نے ہمیشہ مکے کو بچایا ہے، وہ امن کا گہوارہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس کو لگی ہوئی ہے۔ بخت نصر آ کے بیت المقدس تباہ کر کے چلا گیا، ہو گیا۔ ابراہہ تباہ کرنے مکے کو آیا، اس پہ جو ہے نا وہ ہاتھیوں سمیت جو ہے نا وہ اللہ نے مٹی کر دیا، ابابیلوں کے ہاتھوں کر دیا۔ تو مکے کو اللہ نے بچایا، لیکن بغداد میں تو مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو گیا نا۔ اور یہ لاکھوں کی بات نہیں ہے، یہ کروڑ کے آس پاس مسلمان قتل ہوا ہے، سروں کے مینار بنے ہیں جن کے اوپر وحشی تاتاری سردار بیٹھ کے شراب پیتا تھا، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے، اور جو اسے روکنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن بالکل بے نیاز ہے، اس نے کوئی مڑ کے دیکھا بھی نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری مثال ہے جب یہ مغربی اقوام آئی ہیں، کہیں پہ فرانسیسی آئے ہیں، کہیں پہ جو ہے نا یہ برطانوی آئے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان پھر غلام ہو گئے، پھر لاکھوں کروڑوں میں مرے ہیں۔ ہندوستان دہلی میں کہتے ہیں کوئی ایک درخت نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی عالم دین کی جو ہے نا وہ میت نہ لٹک رہی ہو۔ کتنی تحریکیں مسلمانوں نے اٹھائیں، ساری تحریکیں ناکامی سے دو چار ہوئیں، کامیابی نہیں ملی۔ کیوں؟ جذبے کی کمی تھی؟ نہیں۔ مسلمان بزدل ہو گئے تھے؟ نہیں۔ مسلمان عملی زندگی میں قرآن سے دور ہو گئے تھے۔ مسلمان آج بھی ساری قوموں کی نسبت زیادہ قربانی دینے والا ہے، زیادہ دلیر ہے، زیادہ خون اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن جب وہ اسے ریلیکس اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، دنیا کو اس قرآن کا عملی نمونہ نہیں پیش کرتا۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ میں تو صرف نوع انسانی کا ایک حادثہ آپ کے سامنے رکھوں نا۔ دنیا نے ایک انقلاب برپا کیا ہے، فرانس کا انقلاب، دوسرا انقلاب برپا کیا ہے روس کا انقلاب، کس شے کی تلاش میں؟ کمیونزم کی تلاش میں، جمہوریت کی تلاش میں؟ میرے بھائیو، اللہ جانتا ہے، عدل کی تلاش میں۔ یہ تو دھوکہ تھا انہوں نے جو سمجھا کہ جمہوریت میں عدل ہے، اور یہ دھوکہ تھا جو انہوں نے سمجھا کہ کمیونزم میں عدل ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور انسان کی فطرت عدل ہے۔ عدل کے لیے انسانوں نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں۔
اور جو بھی دانشور تھے ان کو اپنی عقل سے جتنا کچھ عدل سمجھ میں آیا وہ اتنا ان کے سامنے پیش کیا، وہ ناکافی تھا. اور اصل کامل عدل کس کے پاس ہے؟ اللہ. مسلمانوں کے پاس جو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی جرم کی سمجھ آئی ہے؟ کروڑوں غیر مسلموں کی جو قربانیاں جس عدل کے لیے تھیں وہ نسخہ کیمیا ہمارے پاس، اور ہم چھپا کے بیٹھے ہوئے. تو یہ سارا یہ خون خرابہ اور یہ سارا فساد، اس کا اصل مجرم تو پھر مسلمان بنا. میں دو اعتبارات سے آپ کے سامنے بات رکھی. ایک تو آیات کے حوالے سے رکھی کہ جن کو قرآن کے ذریعے سمجھایا گیا وہ ہمیں اس وقت، اور ہم اگر اس سے وہ ہمارے اور کافروں کا عمل ایک جیسا ہو تو ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں. انا من المجرمین منتقم، ایک بات یہ رکھی. اور دوسرا یہ امانت ہے اور نوع انسانی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور ہمارے ذمہ تھا ان تک پہنچانا. اور وہ اس کی تلاش میں اس لیے قربانیاں دے دے کے کبھی ایک انقلاب برپا کرتے ہیں اور کبھی دوسرا انقلاب، اور کبھی ٹرمپ کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں اور کبھی کسی لینن کے ہاتھوں میں پھنس جاتے ہیں. جن کے پاس اصل تھا وہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ذرا اس اعتبار سے جرم کا اندازہ لگائیے. لہٰذا اب وہی لوگ کہ جن کو تہذیب سکھانا، تمدن سکھانا، ادب سکھانا، اخلاق سکھانا مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، وہ وحشی ہو گئے، اور وہ اب کبڈی کھیلنے کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں آ گئے ہیں. لڑائیاں ان کی ہیں، مفادات ان کے ہیں، تیل ان کا ہے بھائی، ہماری زمین سے نکلتا ہے، اصلاً تو ان کا ہے، پہلے بھی ان کا تھا، اب بھی ان کا ہے. اور جو باقی معدنی وسائل ہیں وہ بھی ان کے، جب تک وہ قومیں اس طرح عروج پہ انہی کے ہیں. ہمیں تو ذرا بس جیسے وہ رائلٹی دے دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا عرب کیا عجم، سب کا جو یہی حساب ہے. تو اب آپ سوچیں کہ وہ اس میں اب ان کا ہوگا مقابلہ کہ بھئی اس علاقے کے اوپر کون قبضہ کرتا ہے. آپ اگر حدیث کو لفظ میں نہ لینا تو ذرا کچھ چیزیں استعاروں میں بھی ہوتی ہیں، کوئی ایک تصور سمجھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں، اس طرح لیں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. کہ بعض جو روایات میں آیا ہے کہ ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، لوگ اس سونے کے پہاڑ کے لیے دوڑیں لگائیں گے، اسے حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے آپس میں. جس 100 میں سے 99 مارا جائے، وہی انسان ہے، 100 میں سے 99 مارا جائے گا، ملے گا کسی کو بھی نہیں، اور تم نہیں لینا اس سے. یہ مفادات کی جنگ ہوگی. سونے کا پہاڑ کہیں یا سیال سونا کہیں، جو بھی کہیں، یہ مفادات کی جنگ ہوگی، اس کے لیے ہوگی. یہ اللہ حق و باطل کی نہیں ہوگی، سب مفاد کے لیے لڑ رہے ہوں گے. اور مسلمانوں کی اس وقت حیثیت پراکسیوں کی ہے. کوئی امریکہ کی پراکسی ہے تو کوئی روس کی پراکسی ہے تو کوئی چائنا کی پراکسی ہے. مفادات ان کے ہیں اور یہ لڑائی ہو رہی ہے. اور اس میں دیکھیں کتنی بڑی بربادی آنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بیچ میں ایک لگا دیا وہ مفادات کا کھیل. اب دوڑو ادھر، ساری دنیا دوڑ کے یہاں آئی. مسلمانوں کے علاقوں میں تباہی اور بربادی یہ ساری جو ہے نا ہمارے مقدر بننے جا رہی ہے. اصل سبب کیا ہے؟ اس قرآن سے دوری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بھی دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں ذلیل بھی کرے گا. تو آج اس کا مصداق ہم جو بنے ہوئے ہیں، یہی وہ بات تھی نا جو اقبال نے کہی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب مجھے آپ یہ بات، بس میں ختم کرتا ہوں اس پہ، یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سوال کے طور پر کہ اگر یہ باتیں جو میں نے کی یہ ٹھیک ہیں تو پھر پہلا اس جنگ پر ہمارا تبصرہ وہ ایم ہے. یہ اندازہ لگانا کہ ایران جیتے گا یا اسرائیل جیتے گا وہ ایم ہے، یا یہ کہ اس میں کون کون مداخلت کرے گا اس کا گس لگانا ایم ہے، یا یہ ایم ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اگر حالات یہ بن گئے ہیں، یہ تباہی اب سر پہ آ گئی ہے. تو سب سے پہلے بات تو میرے لیے اب یہ ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. بہت دیر ہو گئی ہے. توبوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف توبہ کرو. توبوا توبۃ نصوحا، مخلصانہ توبہ کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ بچنے کے لیے، اس ساری مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ. تو دیکھیں میرا مشورہ یہ ہے کہ باقی باتیں بعد میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جنگ کے حالات کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، زمانے سے آپ بیگانہ ہو جائیں، یہ میں نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں ترجیح تو ہونی چاہیے نا. پہلا کام کیا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہوتا ہے. آپ نظارہ کریں جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں جی ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے دیکھیں، لیکن اس سے پہلے کسی مناسب جگہ پہ تو کھڑے ہو جائیں کہ کوئی جو ہے نا آپ محفوظ رہیں. بالکل وہ بات ہے. اور وہ بات یہ ہے
سب سے پہلے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو مسلمانوں نے بطور قوم بطور امت غلطی کی ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. اس میں ہم سب شریک ہیں. اور اس میں پہلی بات کیا ہے؟ خود قرآن سے جڑیں، سیکھیں، عمل کریں، سکھائیں. اور دوسری بات کیا ہے؟ یہ تو انفرادی بات ہوئی نا. اس کو یہ قرآن مجید ہمیں اجتماعی نظام میں بھی عدل کی جو ہے نا تلقین کرتا ہے. تو اس اجتماعی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. قائم کر دینا ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ جب اللہ کو منظور ہوگا تو قائم ہوگا، لیکن اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارے ذمے ہے. یہ دو کام کرنے کے نتیجے میں ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. یہ کیے بغیر اللہ کو اب ہم سے کوئی غرض نہیں ہے. صاف آپ کو نظر آ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. اللہ کوئی مدد نہیں کر رہا. اب یہ میں نے کہا تھا بس کر دوں گا، لیکن مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے، بس وہ بھی آپ کو سنا ہی دوں. یہ جو آخری بات میں نے کہی نا اللہ مدد نہیں کرے گا، اس پر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے. گھر والوں سے کوئی بات چیت کیے بغیر سیدھے مسجد میں تشریف لے گئے. وہ حجرہ ہے نا، ساتھ مسجد کی دیوار ہے، تو آئے اور سیدھے مسجد چلے گئے. اس انداز سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے. لہٰذا وہ بھی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئیں کہ میں سنوں کہ حضور کیا فرماتے ہیں. تو آپ سیدھے جا کے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور مخاطب کیا لوگوں کو یا ایھا الناس کہہ کے. حالانکہ مسلمان تھے سارے، انہیں یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا اور حکم دیا مروا بالمعروف ان اللہ تعالیٰ یقول لکم. اللہ تعالیٰ تم سے یہ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تم سے یہ بات کہتا ہے کیا؟ مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو. وہی جو تبلیغ والی ذمہ داری ہے، شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ کام کرو. قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، اللہ کہتا ہے اس سے پہلے یہ کام کرو کہ تم دعائیں کرو میں جواب ہی نہ دوں. وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُوتِيَكُمْ، مجھ سے مانگو میں عطا نہ کروں. وَتَسْتَنْصُرُونِي، اور مجھ سے مدد مانگو دشمن کے مقابلے میں. فَلَا أَنْصُرَكُمْ، میں تمہاری مدد ہی نہ کروں. یعنی مطلب کیا کہ اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری چھوڑ دو گے، یہ تبلیغ کی ذمہ داری ترک کر دو گے، جو یہ شہادت علی الناس کی یا شہادت حق کی ذمہ داری ہے یہ چھوڑ دو گے، پھر دعائیں کرتے رہو گے، میں نہیں سنوں گا. تو ہم نے یہ بات تو سنی ہے نا کہ حرام آدمی نے کھایا ہو تو اللہ دعا نہیں سنتا. وہ انفرادی دعا ہے. میں اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہوں تو وہ اس کے تقاضے اور ہیں. ایک ہوتی ہے اجتماعی دعا، اللہ قوم کا بھلا کر دے، ملک کا بھلا کر دے، امت کا بھلا کر دے. اگر امت بحیثیت مجموعی اپنی ذمہ داری ترک کر کے بیٹھی ہوئی ہو تو وہ اجتماعی دعا قبول نہیں ہوگی. صاف حدیث جو ہے نا اس سے بات آپ کے سامنے آ گئی. لہٰذا اگر ہم ایٹمی طاقت ہونا بات کی بات ہے، فوجیں ہونا بات کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی جناب میں توبہ کی جائے. اور اب اپنے حالات دیکھ لیجئے. اب معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے، ساری دنیا کا، ہمارا بھی نکل رہا ہے. اب تیل اور مہنگا کر دیا ہے، اور لوگوں کا جو ہے نا بھرکس نکلے گا. لیکن سود نہیں چھوڑنا، سود نہیں چھوڑنا. اور ہماری معیشت قیامت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی اگر ہم سود نہیں چھوڑتے. ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں. ایک ڈاکٹر عتیق الرحمان ہیں، ماہر معاشیات ہیں، وہ پروفیسر ہیں، وہ بھی کشمیر میں، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں نہیں. انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا 36 ارب روپے ہمارا روزانہ کا خرچ ہے. ٹھیک ہے، 12 ارب روپے روز ہمارا خرچ ہوتا ہے. یہ جتنا کچھ بھی پاکستان میں ہوتا ہے نا، جس میں کرپشن بھی شامل ہے، فوجیوں، جنرلوں کی، ججوں کی، سب تنخواہیں شنخواہیں سب لگا کے 12 ارب، یہ سڑکیں بننا سب 12 ارب ہے. 24 ارب روپے روزانہ سود دیتے ہیں. تو یہ وہی ہندوستان ہے جو سونے کی چڑیا تھی نا، سونے کا انڈا دینے والی چڑیا تھی. یہ آج اس کے ساتھ یہ کہ سود نے کیا ہے. اب جس ملک کی معیشت اس طرح کھڑی ہو کہ اسے 24 ارب روزانہ سود دینا پڑے اور 12 ارب اپنے اوپر خرچ کرنا ہو، وہ کیسے پھیلا پائے گا؟ تو کیسے آپ اس گورکھ دھندے سے نکلیں گے؟ وشیس سرکل سے کیسے نکلیں گے؟ کبھی نہیں نکل سکتے. اور دوسری بات اب دیکھیں آپ، یہ ہمارا ملک ہے اور اس میں ایک جج فیصلہ دے رہے ہیں کہ وہ اگر خاوند جو ہے نا طلاق دے گا تو اس کی آدھی جائیداد بیوی کے نام منتقل ہو جائے گی. کیوں؟ مغرب میں یہ نظام رائج ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مغرب میں چونکہ یہ رائج ہے. اس سے بڑھ کر قرآن سے منہ موڑنا یہ اعراض نہیں ہے. یہ تو قرآن مجید نعوذ باللہ من ذالک اسے اپنی ٹھوکر پہ رکھنا ہے.
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود یہ فیصلے کرنا گویا اللہ کے حکم کو اپنی، جیسے آپ فٹ بال کو کک مارتے ہیں اس طرح گویا اسے کک مارنا ہے، تو اس کے بعد ہمارے ساتھ بلا ہوگا. ٹھیک ہے سفارتکاریاں ہیں، سب کچھ بھی ہے، لیکن اگر ہم یہ والی اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ہم لازماً اس کی سزا پائیں گے، اور ادھر اجتماعی ملے گی. خدا جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ہاں فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ادھر جو ہے نا محنت کریں پوری. جن لوگوں کو بھی تھوڑا بہت دین کی سمجھ ہے تو وہ ان بحثوں سے ہٹ کر سارا زور، ساری محنت اس طرف لگائیں، دین کی اقامت کے لیے اور لوگوں کو دین کے اس کام کے ساتھ جوڑنے کے لیے، قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے کے لیے، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.